की तमाम जमातों ने इस बात पर इत्तेफाक किया है कि हम इस नाजायज़ हुक्मरान के खिलाफ अदम एतमाद लाएंगे। 23 मार्च का मसला जो आपने सवाल किया है, फैसला बरकरार है। मौलाना फजलुर रहमान साहब, आप पहले दिन से ये हुकूमत को समझते हैं कि आप घर भेज सकेंगे, आपके बाजुओं में वो ताकत नहीं है। हम अदम एतमाद की जो मूव है उसके ऊपर हम बड़ी संजीदगी से और बड़ी सीरियसली जो हम काम कर रहे हैं। आज भी हमारा मुतालबा यही है कि हमने खान साहब को हटाना है तो जमहूरी तरीके से हटाना है, अदम एतमाद ले आके। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप जुर्रत का मुजाहरा करें, कल तरीके अदम एतमाद लेके आए। किसी माई के लाल की जुर्रत नहीं है कि वो इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक ला सके। आप तो पहले भी इकट्ठे हुए थे, आपने तो पहले भी यही बातें की थी, आपने तो पहले भी ये दावे किए थे, और उसके बाद वो क्या चीज़ थी जिसकी वजह से ये दूरियां आ गई और अब आप फिर एक दफ़ा इकट्ठे हो रहे हैं। मौलाना के और पीपल्स पार्टी के ताल्लुकात तो मेरे मौलाना से ताल्लुकात से भी पुराने। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट PDM ने हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का ऐलान कर दिया है। ये तहरीक कब लाई जाएगी? पहले मरकज में लाई जाएगी या सूबों से इसका आगाज किया जाएगा? और क्या इस तहरीक के लिए मतलूबा नंबर्स पूरे कर लिए जाएंगे? इन उमूर को तय करने के लिए PDM रहनुमाओं की जानिब से मेल मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो चुका है। अपोजिशन पर पूरे एतमाद है कि हुकूमत के 20 से 22 लोग इनके साथ हैं। हुकूमत को यकीन है कि अपोजिशन के 10 से 12 लोग उनके साथ हैं, लेकिन क्या ये 20 से 22 या 10 से 12 लोग खुद पर एतमाद हैं कि वो किसके साथ हैं? ये एक सवाल है। प्रोग्राम पाकिस्तान के सवाल में खुशामदीद, मैं हूं सादुल हसन। आज के प्रोग्राम में जिस बुनियादी सवाल पर अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमान से बात करेंगे उस सवाल पर एक नजर डाल लेते हैं। हमारा सवाल ये है कि अपोजिशन जमातें तहरीक अदम एतमाद पर मुत्तहिद, क्या अपोजिशन नंबर्स पूरे कर पाएगी? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी साहब। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। सर कल ऐलान किया अपने तहरीक अदम एतमाद लाने का और आज से मेल मुलाकातें शुरू हो चुकी हैं। मौलाना साहब चौधरी शुजात साहब से मिलने गए अभी और शहबाज शरीफ साहब भी मुलाकात करेंगे। अपोजिशन लगता है वक्त नहीं दे रही अब गवर्नमेंट को? बिल्कुल नहीं, वक्त की बात नहीं होती। आप मौका जब देखते हैं, जो नंबर्स पूरे हो जाते हैं तो आप अदम एतमाद कर देते हैं। नंबर्स आपके पास पूरे हो गए? नंबर जब पूरे हो जाएंगे तो अदम एतमाद हो जाएगा। नंबर्स पूरे बाद में होंगे, अदम एतमाद का ऐलान पहले कर दिया गया कि ला रहे हैं। कभी नहीं होता अदम एतमाद का। अदम एतमाद किया जाता है फिर ऐलान होता है, जिस दिन होता है उस दिन पता चलता है। अभी जो अपोजिशन ने ऐलान कल किया है वो किस चीज़ का फिर ऐलान है? अगर वो अदम एतमाद लाने के हम, ये हमारी जब स्ट्रेटजी है कि हम अदम एतमाद करेंगे, ये तो पहले से भी हमेशा अपोजिशन की स्ट्रेटजी रहती है, लेकिन अब उस पर तमाम जमातें मुत्तफिक हैं और उस पर अब काम हो रहा है। ये होमवर्क जो मौलाना साहब ने भी कल कहा था कि अब करना है हमने, ये होमवर्क क्या है अदम एतमाद के लिए? ये होमवर्क ये होता है कि आप जो भी, क्योंकि आपकी अपनी तो अक्सरियत होती नहीं है ऐवान के अंदर, तो हमारे पास 162 मेंबर हैं, 10 मेंबर तो और चाहिए। वो 10 मेंबर आपको PTI की जमात से ही मिलेंगे या जो इत्तेहादी हैं वो बतौर जमात या बतौर मेंबर आपके साथ आ जाएं तो ये नंबर पूरा होता है। तो एहसन इकबाल साहब ने कहा था कि 5 कुछ वज़रा कैबिनेट के ऐसे हैं जो नून लीग का टिकट चाहते हैं और इस शर्त पे आपके साथ आने को तैयार हैं। आपने भी कहा था 20 से 22 लोग आपके साथ हैं, तो अगर 20 से 22 और 5 वो साथ हैं तो फिर होमवर्क किस चीज़ का? नहीं, बहुत से लोग हैं। होमवर्क ये होता है कि जब वो तैयार हों, और सबसे बड़ा पाकिस्तान में जो होमवर्क ये होता है कि जब आप ये देखते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत नहीं है इस मामले में, क्योंकि हमारा मुल्क एक आइनी अंदाज में नहीं चलता, इसमें एक गैर आइनी मुदाखलत रही है। ये बदकिस्मती से वक्त के साथ ये मामला ख़त्म नहीं हो सका, ये आज भी मौजूद है। तो हुकूमत उन बैसाखियों पर ही कायम है। ये हुकूमत कैसे आई ये भी सारा पाकिस्तान जानता है कि 2018 में क्या हुआ। तो अब वो बैसाखियाँ भी मजबूर हैं कि अवाम का जो दबाव है उसके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। तो जब वो नज़र आएगा कि ये बैसाखियाँ नहीं हैं, तो जो लोग दबाव के अंदर हैं या जिनको टेलीफोन कॉलें आती हैं वो खुद बता देंगे कि जी अब हम पे कोई दबाव नहीं है और हम तैयार हैं। तो यानी अभी तक उन्होंने नहीं बताया, तो अभी तक दबाव है? हो सकता है कल सुबह बता दें, अभी शाम तक तो उन्होंने नहीं बताया। तो आपको यकीन है कि वो बैसाखियाँ खुद भी अब मजबूर हो चुकी हैं और अब वो सहारा नहीं बनेगी हुकूमत? आप मुल्क के हालात आपके सामने हैं। आज जो कुछ हो रहा है, जो अपोजिशन कर रही है, जो हुकूमत कर रही है, जो सोल्यूशन कर रही है, इसका एक ही वजह है और वो अवाम का दबाव है। यानी सिर्फ मुल्की हालात को मद्देनजर रखते हुए आप लोगों ने ये अब इत्तेफाक किए कि आप अदम एतमाद लाएंगे और आपको लगता है कि बैसाखियां हुकूमत के साथ नहीं है, राब्ते कोई नहीं है आपके? जो अवाम का हाल हो गया है, अवाम जिस मुश्किल में है, जो मईशत का हाल है, जो हमारे बैरूनी ताल्लुकात हैं, जो पाकिस्तान की मजबूरी कैफियत है, जो तरक्की रुक गई है, उसका अब एक ही हल है कि पाकिस्तान नए इलेक्शन में जाए
اس کے لیے عدم اعتماد ضروری ہے، اس پر ہم سب کام کر رہے ہیں۔ تو عباس صاحب ویسے اپوزیشن نے ابھی ٹائم فریم کیا طے کیا ہے، کب تک اپوزیشن کا ٹارگٹ ہے کہ وہ عدم اعتماد لائے گی فائنلی؟ کیونکہ ویسے تو 5 سال پورے ہو بھی جائیں گے پھر حکومت کے اگر صرف ہوم ورک ہوتا ہے۔ اگر عدم اعتماد نہ ہوا تو 5 سال پورے ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارا کام ہے کہ ہم محنت کریں، اور آج ہم سمجھتے ہیں کہ بڑا موزوں وقت ہے، کیونکہ نہ اتحادی خوش ہیں، ان کو بھی عوام کا دباؤ ہے، نہ پی ٹی آئی کے اپنے MNA خوش ہیں، حلقے میں جانے کے قابل نہیں ہیں، کل الیکشن میں ناکامی ہوگی تو آج سارے اپنی راہ دیکھیں گے۔ تو اس لیے عدم اعتماد اس وقت کیا جاتا ہے جب آپ کے نمبرز پورے ہو جائیں، اس سے پہلے نہیں کیا جاتا۔ تو جب وہ نمبرز پورے ہوں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ایک دن آپ کو سرپرائز ہی ملتا ہے۔ عدم اعتماد کبھی اعلان کر کے نہیں ہوتا، اچھا آپ کو سرپرائز ملے گا کہ جناب تحریک جمع ہو گئی ہے۔ تو یہ جو آپ کی اسٹریٹجی ہوگی سرپرائز بھی خاص طور پہ دینے کی، ہمیشہ سرپرائز ہوتا ہے۔ کیا یہ ڈائریکٹلی وزیر اعظم صاحب کے خلاف ہی لائیں گے یا سٹیپ بائی سٹیپ پہلے کسی صوبے میں آئیں گے یا اسپیکر کے خلاف لائیں گے؟ جی منطقی طور پر نہیں، سٹیپ بائی سٹیپ عدم اعتماد نہیں ہوتا، منطقی طور پر تو یہ وزیر اعظم کے خلاف ہی ہوگا۔ تو عدم اعتماد کے بعد کا کیا معاملہ ہوگا؟ کیا اس پر بھی کوئی بات چیت ہوئی ہے آپ لوگوں کی؟ اس پر بھی بات چیت جماعتوں میں ہوئی ہے، کل کے اجلاس میں بھی ہوئی ہے، اور اس میں ہم تو یہ سمجھتے ہیں، بہرحال یہ فیصلہ تو تمام اپوزیشن مل کر کرے گی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد آپ کو الیکشن میں ہی جانا چاہیے، حکومت بنانے کا کوئی ایسی وجہ یا مقصد نظر نہیں آتا۔ اچھا عباس صاحب، مریم صاحبہ کا بھی یہ بیان تھا کہ پہلے میاں نواز شریف صاحب رضامند نہیں تھے عدم اعتماد کے لیے، پھر پارٹی میں اکثریتی رائے یہ پائے گی اور پھر وہ بھی رضامند ہو گئے۔ انہیں پھر کس یقین دہانی پر رضامند کروایا گا؟ کنونس کسی نہ کسی آرگومنٹ کے تھرو تو کیا ہوگا۔ نمبرز گیم اگر ابھی پوری نہیں ہے تو پھر میاں صاحب کس طرح سے کنونس ہوئے عدم اعتماد کے لیے؟ میاں نواز شریف صاحب واحد سیاستدان ہیں اس ملک میں جن کو یہ تقریباً 40 سال ہونے لگے ہیں سیاست کے اندر، یعنی اس ملک کی جو عادی زندگی ہے وہ سیاست انہوں نے گزاری ہے۔ وہ عوام کی نبض کو سمجھتے ہیں، وہ ملک کی سیاست کو سمجھتے ہیں، اور میں نے بھی یہ کہا ہے کہ اس ملک میں عام حالات میں عدم اعتماد اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا، اس لیے نواز شریف صاحب کسی عدم اعتماد کے حق میں نہیں تھے جو کسی ڈیل کا نتیجہ ہو۔ اب جو عدم اعتماد ہوگا یہ کسی ڈیل کا نتیجہ نہیں ہوگا، یہ عوام کے دباؤ سے ہوگا۔ یہ وجہ ہے کہ آج وہ بھی تیار ہیں عدم اعتماد کے لیے، ورنہ ان کی ہمیشہ رائے تھی کہ ٹھیک ہے یہ الیکشن چوری ہوا ہے، اب ان کو چلنے دیں 5 سال تاکہ سارے اچھی طرح بھگت لیں اس خرابی کو بھی۔ لیکن ان کو تمام جماعتوں نے جب مشاورت ہوئی پارٹی کے اندر بھی، سب نے قائل کیا کہ نہیں اب وقت ہے کہ تو عباس صاحب اپوزیشن کے مطابق عوامی دباؤ تو بہت پہلے سے نظر آ چکا تھا جب ضمنی انتخابات میں حکومت کی شکست کا سلسلہ شروع ہوا تھا، اور مہنگائی کی صورتحال ماضی میں بھی ہم نے اسی حکومت کے دور میں بہت زیادہ دیکھی ہے، لیکن عوام کے اس دباؤ میں ہوتے ہوئے پارلیمنٹ کے اندر بلز حکومت پاس کراتی رہی اور آپ کے بقول فون آتے رہے ہیں۔ تو اگر عوامی دباؤ میں تب بھی فون آتے رہے ہیں تو ابھی عوامی دباؤ اتنا زیادہ کیسے ہو گیا کہ آپ کے مطابق اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو جائے گی؟ جی اب وہ دباؤ بڑھ گیا ہے، یہ میرا یہ خیال ہے۔ تو جو ٹیلی فون آتے ہیں اب ہمیں امید ہے وہ ٹیلی فون نہیں آئیں گے، یہی پاکستان کے مسائل کا حل ہے، کیونکہ جو ٹیلی فون انہوں نے پاکستان کو دیا ہے کم از کم اس ملک کے عوام اس سے خوش نہیں ہیں۔ تو اب میرا خیال ٹیلی فون آنے بھی بند ہو جائیں گے اور عوام کا جو فیصلہ ہوگا وہی حتمی۔ تو ویسے اپوزیشن کے مطابق خاص طور پہ عوامی دباؤ کو جانچنے کا پیمانہ کیا ہے؟ کس بنیاد پہ کہتے ہیں کہ اب عوامی دباؤ پیمانہ یہ ہے، میں بھی باہر گاڑی کھڑی کی ہے، وہاں 2 اشخاص کھڑے تھے، انہوں نے مجھے کہا ہاتھ جوڑ کر خدا کا واسطہ جان چھڑائیں۔ جو آپ کا سیکیورٹی گارڈ ہے اس نے کہا خدا کا واسطہ جان چھڑائیں۔ یہاں آتے ہوئے 5 افراد تو کہہ چکے ہیں جان چھڑائیں۔ صبح ایک اور ٹی وی چینل میں وہاں بھی جو آدمی ملتا ہے بازار میں کہتے ہیں جان چھڑائیں۔ ایک شادی پر گئے کوئی 50 آدمی نے کہا جی خدا کے واسطے جان چھڑائیں۔ یہ پیمانہ ہوتا ہے عوام کا۔ تو عباس صاحب پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا اعتماد کی فضا دوبارہ بحال ہو چکی ہے پی ڈی ایم کی؟ دیکھیں یہ اعتماد کی فضا پی ڈی ایم کی بحال کرنا اس کا اس عدم اعتماد سے تعلق نہیں ہے۔ عدم اعتماد پہ پیپلز پارٹی نے بھی کرنا ہے، نہ ہم ان کے بغیر کر سکتے ہیں نہ وہ ہمارے بغیر کر سکتے ہیں۔ تو اعتماد بحال ہوتا ہے عمل کے ذریعے۔ تو اب سب جماعتوں نے کھڑے ہو کر اسمبلی کے اندر 172 لوگوں کو لانا ہے۔ جو جماعت یا جو شخص اس میں کمی کرے گا میں نہیں سمجھتا اس کی سیاست پاکستان میں باقی رہے گی۔ اس لیے وہ اعتماد جو ہے اس عمل پر ہمارا ہے،
اور مجھے پوری امید ہے کہ پیپلز پارٹی بھی اپنا پورا کردار اس میں ادا کرے. لیکن پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے جب حکومت پر دباؤ ڈالنا شروع کیا تھا اپوزیشن نے, تو پھر آپ لوگوں کے مطابق یہ تھا کہ پیپلز پارٹی نے اس دباؤ کو استعمال کر کے اپنا فائدہ لے لیا پارلیمان میں, تو کیا اب اس دباؤ کو پیپلز پارٹی استعمال نہیں کرے گی؟ وہ ان کی سیاست ہوگی. اس دباؤ میں وہ خود شریک ہیں اوپنلی. وہاں تو وہ پس منظر معاملہ ہوتا ہے نا کہ آپ کسی تحریک میں شریک ہوں نہ ہوں, کس حد تک ہوں, کس شدت سے ہوں. یہاں پر تو بڑی سیدھی بات ہے کہ آپ نے اپنے ممبران پورے کرنے ہیں. ایک بھی کم ہوا تو آپ نے جیسے دیکھا ہے سینٹ کے اندر جو بل پاس ہو گیا, جو بل ویسے بھی پاس ہو جاتا, لیکن جو کمی تھی وہاں پر سب سے زیادہ لیڈر اپوزیشن کی, گیلانی صاحب کی, اس کو جس طرح محسوس کیا گیا ہے, میرا خیال ہے وہ بڑا سبق ہے سب کے لیے. تو کیا پیپلز پارٹی نے اس چیز سے سبق سیکھ لیا, یا پیپلز پارٹی نے کسی دھچکے سے سبق سیکھا ہے پی ڈی ایم سے نکلنے کے بعد, اسے کوئی دھوکہ ملا ہو تو اب پیپلز پارٹی پھر آپ کے ساتھ مل کے عدم اعتماد لانا چاہ رہی ہے؟ جتنا دباؤ مجھ پر ہے اتنا دباؤ پیپلز پارٹی پر بھی ہوگا کہ آپ بھی اپوزیشن کی دوسری بڑی پارٹی ہیں قومی اسمبلی میں, آپ بھی اپنا رول پلے کریں. اگر اس رول میں کوئی کمی یا نرمی نظر آئی تو میرا خیال مشکل ہوگا پیپلز پارٹی کے لیے اپنا الیکٹورل مینڈیٹ برقرار رکھنا. تو پیپلز پارٹی, خیر ابھی بلاول صاحب کا پہلے بھی بیان آیا, پیپلز پارٹی کے لیڈرز کا بیان آ رہا ہے کہ پی ڈی ایم ہم نے بنائی تھی, اور اب یہ فیکٹ کہ شہباز شریف صاحب نے دعوت دی آصف علی زرداری صاحب کو, اور مولانا صاحب رابطہ کر رہے ہیں, زرداری صاحب سے بات چیت کر رہے ہیں, تو کیا پیپلز پارٹی کا یہ آرگومنٹ آپ کے نزدیک ٹھیک ہے کہ ہمارے مطالبے پر یہ رضامند ہے اور اب یہ ہم سے رابطہ کر رہے ہیں؟ اگر اس میں خوش ہے تو میں بھی خوش ہوں, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. وہ کریڈٹ لے لیں, یہ کریڈٹ کی بات نہیں ہے, یہ ملک کے معاملے کی بات ہے. اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس ملک کے حقائق بڑے تلخ ہیں, اس لیے وہ حقیقت معلوم کرنے کے بجائے میرا خیال ہے سارے عدم اعتماد پر نظر رکھیں اور اس کے لیے کوشش کریں, اور وہاں پر نظر آ جائے گا, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. تو پیپلز پارٹی کے حوالے سے کیا پی ڈی ایم میں شامل ہو کے پیپلز پارٹی کی آگے مزید تحریک چلانے کا کوئی امکان ہے, کوئی اس طرح کی بات چیت کی گئی ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ہے, ایسی کوئی بات نہیں. تو جو لانگ مارچ ہے ان کا 27 فروری کا اور آپ کا 23 مارچ کا, یہ الگ الگ چلے گا یا یہ کسی پوائنٹ پہ آپ اکٹھا لانگ مارچ کریں گے؟ وہ اگر یہاں پر موجود ہوئے تھے ہم ان کے ساتھ, ہمارے بھی لوگ آ جائیں گے 23 مارچ کو. اگر وہ 27 مارچ تک سے 23 مارچ تک وہیں پہ ہوئے 27 فروری سے, تو اکٹھا ہو جائے گا. تو باقی انہوں نے خود اپنا مارچ اناؤنس کیا ہوا ہے, اور اچھا ہے 2 مارچ ہو رہے ہیں, زیادہ اس سے عوام کی موبلائزیشن ہوگی. ٹھیک ہے, عوض صاحب آپ سے اس حوالے سے مزید بات بھی ہم کریں گے, اور بھی کچھ معاملات ہیں اپوزیشن اور عدم اعتماد کے حوالے سے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دی شو ناظرین. اپوزیشن کی جانب سے تحریک عدم اعتماد کے فیصلے پر بات چیت کی جا رہی ہے. شاہد خاقان عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر, اتحادی کیا سوچ رہے ہیں, کیونکہ اتحادیوں سے شہباز شریف صاحب کی ملاقات خیر ایم کیو ایم کے سے ہو چکی ہے, پہلے سے ہمیں یہ بھی کنفرم کر دیں کہ کیا پی ایم ایل کیو سے کل ان کی ملاقات کنفرمڈ ہے شہباز شریف صاحب کی؟ یہ کنفرمیشن میں پتہ نہیں ہے, پر کل ملاقات سکیجول تو تھی. اب کنفرمیشن میں تو آج نہیں تھا, اس لیے بہرحال وہ ملاقات ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے, اچھی بات ہے. اتحادیوں نے تو اپنا جو نقطہ نظر ہے بتا دیا ہے, جو کامل علی آغا صاحب نے فرمایا ہے کہ ہم ریاست کے ساتھ ہیں, حکومت کے ساتھ نہیں. تو جب تک ریاست حکومت کے ساتھ ہے تو ہم اس کے ساتھ ہیں. لیکن وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے 5 سال کی کمٹمنٹ کی ہوئی ہے, شکوے ہیں, لیکن ہم اپنی کمٹمنٹ پوری کریں گے. تو وہ کمٹمنٹ سے کیا ہٹا پائیں گے شہباز شریف صاحب نے؟ کمٹمنٹ کوئی کاغذوں پہ نہیں ہوتی, انہوں نے کہہ دیا کہ ہم ریاست کے ساتھ ہیں. اگر ریاست نیوٹرل ہو گئی تو پھر بات ختم ہو جائے گی. تو پھر کیا ان کی سپورٹ اتنی پر اعتماد اپوزیشن کے لیے ہوگی جس کے سارے پھر وہ نہیں, وہ ہو تو بہتر ہے. کیونکہ اگر جو اتحادی ہیں وہ سپورٹ ہٹا دیں, ہمارا ساتھ نہ بھی دیں, تو حکومت کی اکثریت ختم ہو جاتی ہے, تو پھر حکومت وہیں ٹوٹ جاتی ہے. کیونکہ اکثریت اس وقت تقریباً 9 ممبرز کی ہے, تو اتحادی اس سے زیادہ ہیں. تو ایم کیو ایم سے پھر کیا بات چیت ہوئی شہباز شریف صاحب کی, وہ بھی کیا متفق ہیں اپوزیشن کا ساتھ دینے؟ جی بالکل متفق ہیں. ایم کیو ایم ایک کراچی کی بڑی جماعت ہے, صوبہ سندھ میں اور بھی جگہ ان کی سیٹیں ہیں. وہ تو بہت ہی پریشان ہے, کیونکہ جب عوام میں جاتے ہیں تو عوام کہتے ہیں بھائی آپ حکومت کا ساتھ دے رہے ہیں اور ہماری حالت دیکھیں. حکومت میں آتے ہیں تو کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے, سنتا ان کی کوئی نہیں ہے. تو یہی کیفیت ان کی ہے, تو سارے ہی پریشان ہیں. تو چودھری برادران خاص طور پہ, کیا شریف برادران پہ خاص طور پہ اور پھر پی ایم ایل این پہ عمومی طور پہ
وہ بھروسہ کرتے ہیں یا کوئی لیک آف ٹرسٹ اس طرح کے گلے شکوے ہیں ان کے درمیان؟ نہیں، میں نے کہا یہاں بھروسے کی بات نہیں ہے، یہاں تو ایک مقصد ہے کہ ملک کی بہتری کے لیے، تو اس میں سب نے ایک طرف ہی چلنا ہے. تو یہ وہاں کوئی نہیں ہے کون پہلے پہنچ جائے کون بعد میں پہنچے، تو بھروسہ اگر نہیں بھی ہے تو معاملہ چل سکتا ہے. اچھا عوض صاحب، ایک اور چیز، یہ جو ابھی گورنمنٹ نے کہا کہ ہماری 5.37 پہ گروتھ ہے اور معاشی ترقی کو نقصان پہنچانا چاہتی ہے اپوزیشن، اور 15% تنخواہ بڑھا دی ہے سرکاری ملازمین کی، یہ آپ کے دباؤ کی وجہ سے بڑھائی ہے؟ معاشی معاملات واقعی بہتر ہو گئے؟ جی دباؤ نہ ہوتا تو پھر جون میں بڑھاتے جب بڑھنی چاہیے تھی. اور معاشی معاملات کی جہاں تک بات ہے، مجھے یہ صرف یہ بتا دیں کہ جہاں پر 2018 میں پاکستان کی جی ڈی پی تھی، کیا ہم اس سے نیچے ہیں یا اوپر ہیں؟ آج 4 سال گزرنے کے بعد اگر ہم 2018 کی سطح سے نیچے ہیں تو آپ نے اس ملک کے 4 سال تو ضائع کر دیے نا. اچھا عوائز صاحب، آپ کو میں نے آپ کی کمٹمنٹ اور وعدہ یاد کرانا ہے. پچھلے ہماری پروگرام میں آپ نے شہزاد اکبر صاحب کے ذکر پہ کہا تھا کہ گورنمنٹ جانے کے بعد بھاگنے والے 3 مشیروں میں یہ پہلے نمبر پہ ہوں گے. آپ نے کہا تھا باقی 2 کے نام آپ اگلے پروگرام میں بتائیں گے. نہیں، میں غلط ثابت ہو گیا، وہ حکومت جانے سے پہلے ہی بھاگ گئے تو اس لیے وہ تھوڑا کریڈٹ اس کا بھی دے دے. لیکن باقی 2 نام آپ نے بتانے، وہ آپ کی کمٹمنٹ ہے، وہ بتا دیں. اتنے مشیر نام یاد نہیں ہے، کوئی نام بتائیں میں بتا دیتا ہوں کہ بھاگے گا نہیں بھاگے گا. ان کے باپ نے خوشی. اچھا کیا نام وہ بھی شین سے ہی؟ کوئی نام بتا دیں میں بتاتا ہوں کہ شہباز گل صاحب بہت متحرک مشیر ہیں. شہباز گل صاحب یہ جو امریکہ سے جو پروفیسر، جی 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 بالکل بالکل، وہ بھاگیں گے پہلے جہاز پہ. شہزاد اکبر صاحب کے ساتھ ہی وہ بھی بھاگ کے گئے تھے فیصل آباد بھی شاید. جی جی بالکل، وہاں سے بھی بھاگے تھے تو یہاں سے بھی بھاگیں گے. چلیں ٹھیک ہو گیا. بہت بہت شکریہ شاہد خاقان بھائی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور اس ساری اپوزیشن کی جو حکمت عملی ہے اس پر اپنے موقف سے آگاہ کریں. ناظرین، پروگرام پاکستان کا سوال سے اجازت دیجیے. پاکستان کے دیگر سوالوں کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اعلانے کے بعد.